सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज जो है हम बुनियादी अहकाम तजवीद की जो किताब का दूसरा पार्ट है, दूसरा मरहला है, वो आज शुरू करने लगे इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से। तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है इस्तिआज़ा और बस्मला का हुक्म। इस्तिआज़ा से मुराद क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अक्सर हम ये लोग पढ़ते हैं। और बस्मला से मुराद क्या है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बारे में क्या अहकामात हैं उसको जरा से हम जानते हैं, ठीक है। जैसा कि कुरान शुरू करते हैं तो अभी तरतीब से हम देखते हैं, तो तिलावत शुरू करते वक्त जो इस्तिआज़ा और बस्मला है ना, उसका हुक्म क्या है। कुरान की तिलावत का जब भी हम आगाज करते हैं तो आगाज करते वक्त इस्तिआज़ा यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए। और जमहूर उलमा के नजदीक ये वाजिब है। क्यों? क्योंकि इरशाद बारी ताला है फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अन-नहल आयत 98 में अल्लाह ताला का हुक्म है, और जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करो। और बिस्मिल्लाह कब है? बस्मला यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी हर सूरत के आगाज में जरूर पढ़ें सिवाय सूरे तौबा के, कि उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। लेकिन अगर दरमियान से पढ़ना हो तो हमें फिर इख्तियार है, हम चूज करेंगे कि औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ें या सिर्फ औज़ बिल्लाह पढ़ लें। इस सिलसिले में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि ये होता है कि असल में जिसको तर्जुमे वगैरह का पता हो ना, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर सकता है कि अब हमने कुरान शुरू किया और उसमें अ, हमने कहा कि जैसे औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जब भी हम शुरू करेंगे तो हम औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हकीकत है। लेकिन अगर आगे जो हम ये बिल्कुल शुरू में, और लेकिन सूरत के शुरू हो रहा है उसमें तो ठीक है, पहले ही बिस्मिल्लाह होगी और सूरत का शुरू होगा। लेकिन किसी जगह हम दरमियान में भी पढ़ते हैं, यानी हमने हो सकता है पूरी सूरत कंप्लीट ना की हो और हमने वक्फ कर लिया, तो फिर अब हमने दोबारा हमें तिलावत जब करनी है और वो सूरत का मिडल है, दरमियान में है, अब हमें इख्तियार है कि सिर्फ औज़ बिल्लाह पढ़ के शुरू कर लें, या हम दोनों औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह और फिर आगे जो भी सूरत की आयत है वो पढ़ना शुरू कर दें। इस सिलसिले में थोड़ा सा ये गाइड करना था कि अगर आगे जो आयत है ना वो आ रही हो इसके मुतल्लिक, अगर तो मतलब है कि अल्लाह की रहमत, अल्लाह के बारे में इस तरह से कुछ है, ठीक है, तो वहां तो फिर आप औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों ही पढ़ लें। लेकिन अगर है जहन्नुम, मुनाफिकीन, काफिरीन या ऐसा कोई टॉपिक, शैतान, तो उसमें फिर खाली औज़ बिल्लाह पढ़ के शुरू कर ले। मतलब जन्नत की रहमत की बातें हों तो वहाँ औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ा जाए। और भी डिटेल है लेकिन अभी फिलहाल में इतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। तो बस ये है कि बहरहाल ये वाजिब जो है, जो औज़ बिल्लाह पढ़ना है, आ, कहा जाता है कि ये इसलिए कि क्योंकि कुरान में इसका हुक्म है, ठीक है। तिलावत के वक्त जो है तावुज़ का हुक्म जो है जमहूर उलमा के नज़दीक तिलावत के वक्त तावुज़ का पढ़ना मुस्तहिब है और एक कौल के मुताबिक वाजिब है, ठीक है। तो इसीलिए फिर हमने इसको मुस्तहिब भी मतलब जाना जाएगा और वाजिब भी कुछ कहते हैं वो भी है। और जो बिस्मिल्लाह है, ये सूरतों की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह का पढ़ना वाजिब और फिर या वाजिब सनाई है, सिवाय सूरत बरात की यानी सूरत तौबा की, क्योंकि इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि हमारे पास तीन तरह की सूरत हाल पेश आती है
جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ان میں سے پہلی اب دیکھتے ہیں. پہلی صورت یہ آئے گی کہ تلاوت شروع کرتے وقت استعاذہ بسملہ اور سورت کے شروع سے پڑھنے کا حکم. کوئی بھی سورت شروع ہو رہی ہے، مثلا یہاں پہ میں نے سورۃ الفاتحہ کی ایک کلمہ لی ہے، تو آپ نے شروع کیا، قرآن کھولا اور سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، تو اب وہاں پہ آپ نے تینوں چیزیں پڑھنی ہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھیں گی، بسم اللہ بھی پڑھیں گی اور سورت شروع کر دیں گی. تو اس کے پڑھنے کے یہاں پر 4 طریقوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور چاروں کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کیا جائز ہے یا نہیں ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے. طریقہ یہ ہے کہ لکھا ہے وقف. وقف کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز، جیسے آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رک جائیں، سانس لیں، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر رکیں، وقف کریں، اور پھر پڑھیں الحمد للہ رب العالمین. تو اس کو کہتے ہیں، ایسا پڑھنے کو وقف. اور یہ ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، عموماً ایسا ہی کرتے ہیں، یہ ہر ایک میں ہم سٹاپ کر لیتے ہیں. دوسرا طریقہ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وقف وصل. یعنی آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے سٹاپ کر لیا، آگے لکھا ہے وصل. وصل کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ کو ملا دیا جائے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پھر ہم نے میم کی جو زیر ہے اس کو لام سے ملا دینا. حالانکہ اصل میں یہاں پہ اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، لیکن ہم جہاں جہاں سٹاپ کرے تو اس لیے میں آخری حرکت جہاں نہیں، یہاں نہیں ڈالنی، سٹاپ کیا تو نہیں ڈالی، اور یہاں زیر ڈال دیا کیونکہ ہم نے ملا کر پڑھنا. تیسرا طریقہ ہے وصل وقف. یہ نہیں، ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا دیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں میں نے وقف کر لیا. اب آگے سے پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین. چوتھا طریقہ ہے وصل. یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورت تینوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ ہے وصل. اور یہ چاروں طریقے تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ کے شروع سے پڑھنے کے 4 طریقے ہیں، اور چاروں جائز ہے. چاروں طریقے ہم میں سے کوئی بھی چیز اڈاپٹ چاروں میں سے کچھ بھی ہم یوز کر پڑھ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، چاہے پہلا طریقہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سب جائز ہے. یہ تو صورت حال تھی کہ ہم نے ایک صورت شروع کی اور بالکل شروع سے پڑھ رہے ہیں تو اس لیے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرنے کا ہمیں موقع ہوتا ہے، تو اب اس میں کیا کریں گے؟ سورت کے درمیان سے تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ ضرور پڑھے. اب ہے قاری چاہے تو بسم اللہ بھی پڑھے، چاہے تو چھوڑ دے، دونوں طرح جائز ہے. لیکن اگر بسم اللہ بھی پڑھے تو مذکورہ بالا چاروں طریقے جائز ہیں. مذکورہ بالا کون سے؟ یہ والے. مڈل سے شروع کرے چاہے، مطلب پھر وہ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور یہ سب، یہ جو چاروں طریقے سارے جائز ہیں. لیکن اگر بسم اللہ چھوڑ دے تو 2 طریقے ہیں. وہ کیسے؟ استعاذہ پر وقف کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وقف کرے اور سورہ شروع کر دے. اور دوسرے میں استعاذہ کا وصل، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر آگے کسی سورت سے ملا دے جو بھی آیت اگلی ہوگی. تو یہاں پر پھر میں نے یہ کہا تھا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آیت کون سی ہے، اسی کے مطابق آپ کی سلیکشن ہوگی کہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے یا بسم اللہ پڑھنا ہے یا دونوں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری صورتحال ہوگی. تیسری کیا ہے کہ 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ پڑھنے کے طریقہ، یعنی ایک صورت آپ نے ختم کی، اب دوسری شروع کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی 4 طریقے ہیں. ان میں سے 3 جائز ہیں اور ایک غیر جائز، ایک جائز نہیں ہے. وہ کیسے، کس طرح سے، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پہلا طریقہ سیم، وقف. مثلا
ہم نے سورۃ الفلق ختم کی، پھر اگلی سورت شروع کرنی ہے سورۃ الناس، اور سورۃ الناس سے پہلے بسم اللہ ہوتی ہے، تو ہم نے سورہ فلق پڑھتے ہوئے آخری آیت پر پہنچے اور ہم نے سٹاپ کر دینا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وقف کر لیا، پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وقف کیا اور پڑھا قل اعوذ برب الناس۔ یہ ہے پہلا طریقہ، وقف وقف۔ دوسرا طریقہ ہے وقف اور وصل، سیم وہی آیت پہ ہم نے اینڈ میں سٹاپ کریں گے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وقف کر لیا اور اگلا بسم اللہ کو اگلی آیت سے ملا دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ تیسرا طریقہ وصل وصل، یعنی تینوں کو ہم ملا دیں گے، اس آیت کی آخری آیت کو، بسم اللہ کو، اور اگلی آیت کو، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس۔ یہ ہے وصل وصل۔ اب آ جاتے ہیں وصل وقف، وہ کس طرح سے ہوتا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں آ کے کوئی رک جائے، یعنی آخری آیت کو، پہلے جو ایک سورت شروع کی تھی اس کی آخری آیت اور بسم اللہ کو اکٹھا پڑھ دیا اس نے، اور پھر سٹاپ کیا اور پھر پڑھے قل اعوذ برب الناس۔ یہ جو وصل اور وقف ہے نا، یہ غیر جائز ہے، یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے غیر جائز، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ جو ہے سورت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، لیکن جب ہم ایسا پڑھیں گے تو سننے والے کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ بسم اللہ سورت کی آخری آیت ہے، یعنی وہ لگے گا یہ سورہ جو فلق ختم کی ہے نا یہ اس کا حصہ ہے، حالانکہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں ہوتی ہے، تو وہ ہمیں اس کے ساتھ تو ملا سکتے ہیں، اس کے ساتھ ملا کے سٹاپ نہیں کر سکتے، یا تو اکٹھا ملا دینا تینوں کو، لیکن یہاں پہ آ کے سٹاپ نہیں کر سکتے، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اب وہاں پہ جو بتایا تھا سورہ توبہ کا کہ وہاں تو چونکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ شروع کرنے کے تین طریقے ہیں، یعنی باقی سب جگہ تو آپ نارمل وہی ایک ہی طریقہ ہوگا، جیسے میں نے یہ والا یہ کیا نا، یہ تین طریقے بتائے، یعنی سورۃ فلق ختم کی، پھر بسم اللہ پڑھی اور یہ پڑھ لیا۔ اب سورہ توبہ کے بیچ میں تو بسم اللہ ہی نہیں ہے، اب ہم نے سورہ توبہ ختم کرنی ہے، سورہ انفال شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہاں پہ آپ کو ایک دفعہ وہاں سے دکھا دوں قرآن کا، اس کے بعد ادھر سے دکھاتی ہوں انشاءاللہ۔ یہ سورہ انفال اور توبہ، سورہ انفال کا آخری آیت، یہاں دیکھیں آپ تلاوت کر رہے تھے یہاں سے پڑھتے پڑھتے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت جو ہے 75 آیت جو ہے سورہ انفال کی کمپلیٹ ہو رہی ہے، اور اس میں ہم اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اب آگے گئے تو بسم اللہ تو ہے ہی نہیں، آپ کو جیسا کہ پتہ ہی ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے اس پہ ہم ابھی نہیں جا رہے، تو یہ ہے کہ بسم اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور نہ اس میں لکھوائی گئی۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، بسم اللہ نہیں ہے تو اب ہم اس صورت میں کیا کریں گے، اب یہاں آگے لکھا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کے بارے میں جو ابھی میں بتا رہی تھی کہ وہ آیت کا آخری پارٹ میں نے لیا، تو پہلا طریقہ ہے کہ وصل کر دیا جائے، مطلب ملا کر پڑھ لیا جائے، سورہ انفال کی آیت کو سورہ توبہ کی آیت سے ملا دیا جائے، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، تو ہم نے ملایا تو یہاں تنوین تھی، تنوین کے بعد با آیا، تو یہاں حکم بن جائے گا تنوین کے بعد با کا اقلاب،
تو ہم غنہ کرتے ہوئے 2 حرکات بس ساتھ میں ملا کے پوری آیت پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں وقف کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہاں سٹاپ کر دیں، ان اللہ بکل شیء علیم، پھر آپ جائیں گے وہی براءۃ من اللہ ورسولہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہو گیا۔ تیسرا کیا ہے؟ سکتہ۔ سکتہ میں کیا ہوتا ہے؟ وقف اور سکت میں کیا فرق ہے؟ وقف میں یہ ہے کہ آپ سانس آواز جو ہے دونوں سٹاپ روک دیتے ہیں، سانس بھی توڑ دیتے ہیں، آواز بھی توڑ دیتے ہیں، اور بیچ میں جیسے وقفہ آ گیا۔ سکتہ میں کیا ہوگا؟ آپ سانس نہیں توڑیں گے لیکن آواز نہیں آئے گی، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم، تھوڑا سا بس ہم نے پوز دینا ہے اور فوراً یہ براءۃ من اللہ، یعنی اس میں زیادہ آ جائے گا، اس میں کم ہوگا۔ کیسے؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، اور کیا کہتے ہیں، اس میں سکتہ ہے اور اس میں وقف ہے، بس یہ فرق ہے۔ اور دوسرا یہ سکتہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، جائز ہے، سکتہ جائز ہے۔ پورے قرآن میں 4 سکتے واجب ہیں اور 2 جائز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو یعنی کہ جائز ہے مطلب کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں تو بھی چلے گا، جہاں واجب ہے وہاں تو ضروری کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، اس میں سے عام طور پر جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سٹاپ کر لیا یعنی وقف کر لیا اور اگلی آیت شروع کر دی، لیکن یہ طریقہ بھی جائز ہے، ملا کر پڑھ لیں آپ، یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ سکتہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک الحمدللہ جو کہ کمپلیٹ ہوا۔